So start the novel Mikhail, writer Adina Khan, एपिसोड नंबर 7। क्या खाएगा मेरा बेबी? लंच कर लिया था आपने? वो खुद को संभालते हुए उसका ध्यान बढ़ाने लगी। एक बच्ची मुझे बोलती है, ये मेरा बर्गर ले लो और मुझे अपने कप कैश दे दो। मैंने बोला नो 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 नो, जया की मम्मी ने उसके लिए बनाए तो वो वही खाएगा। मेरी मम्मी बर्गर नहीं खाने देती मुझे। उसकी लंबी चौड़ी तमीज़ बांधने पर अनवा हंसती। आप बिना बर्गर लिए ही उसको एक कप केक दे देते तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। जंक फूड बच्चों को नहीं खाना चाहिए और लंच में तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अनवा ने उसके बाल संवारे। ओके मम्मी, कल दे दूँगा। अब मुझे नट्टीज बना कर देंगी, मैं खाना नहीं खाना। उसके मुंह बसोड़ने पर अनवा ने गाल चूम लिया। ठीक है मेरी जान, आओ साथ मिलकर बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़े खड़ी हो गई। ठीक है, जय मम्मी की हेल्प करेगा। अनवा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। आज पार्क भी तो जाना है, वो याद आते ही बोली। जी हाँ, मैं और अना भी चले जाएंगे, वो फ़ौरन से तय कर गया। हरगिज़ नहीं, अना की तबीयत ख़राब है तो मैं ऑफिस से आकर आपके साथ जाऊंगी। अनवा की बात पर फिर से उसके पसीने छूट गए। मम्मी हम नहीं जाते पार्क, अब बहुत गर्मी है। मम्मी हम पार्क नहीं जाते, अब बहुत गर्मी होती है। अच्छे भले ठंडे मौसम का गर्मी कहने पर अनवा हैरत से उसे देखने लगी। हम आज 5 बजे लाजमी जाएंगे पार्क, दैट्स इट। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली तो जया का मुंह लटक गया। वो बच्चा था, अपने चेहरे के उतार चढ़ाव पर काबू नहीं पा सकता था। तभी अनवा खटकी थी। वो जानना चाहती थी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जया को परेशान कर रही है। वो दोस्त ही रॉन्ग नंबर होगा। अन्नाबी को नाश्ता करवाकर दवाइयाँ देती, वो जय के साथ स्कूल आ गई। उसे क्लासरूम में छोड़ती वो प्रिंसिपल ऑफिस आ गई। वहाँ पहले से कुछ टीचर्स मौजूद थी। उसने अपना मुद्दा बताया तो सब हंसती। उनकी नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो टीचर्स तो बच्चों से प्यार करती हैं। मैम, ये छोटी बात नहीं है। जो बच्चा दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती सब में शामिल करना इस बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पर असर डालता है। मेरा बेटा बहुत मूडी है, कभी किसी के साथ खुद ही बहुत अटैच हो जाता है और किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने उस स्कूल का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं यहाँ लाई थी उसे। वो एक ही सांस में बात पूरी कर गई। मिस अनवा, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगी उनसे, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल संजीदगी से बोली। मैम, मैं बहुत से महावरों पर तनहा लड़ते हुए उसे यहाँ तक लाई हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे माशरे में अकेली औरत का साबित कदम रहना कितना मुश्किल है। मेरा ख्वाब था उसे यहाँ पढ़ाना। मुझे अपने बेटों को उस कौम का सिपाही बनाना है। बराह मेहरबानी उसे तालीम से मुतनफ़र ना करें। उसका मजबूत लहजा उन्हें शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डुबो गया था। मैं आपकी बात से बहुत मुतासिर हुई हूँ मिस अनवा। वाकई में हर बच्चे की फ़ितरत अलग होती है। जैसे मगरिब में इस बात का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही हमें भी रखना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ाई से नहीं भागेंगे, आप इत्मीनान रखें। अब आपको आइंदा हमारी तरफ से परेशानी नहीं होगी, एक सीनियर टीचर बोली। बहुत शुक्रिया आपका। वो मुस्कुराती हुई उनसे मिलकर स्कूल से बाहर निकल आई। ऑफिस आते ही हयात कारदार ने उसे एक फ़ाइल मिकाइल को देने का कहा तो वो नाचार कदम उसके रूम की जानिब बढ़ाने लगी। वो कुछ फाइल्स उठाकर इधर उधर पटक रहा था। उसे काम की समझ भी मुश्किल से आती थी क्योंकि किसी चीज़ में दिमाग लगाने की उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो मुलाजिम से कॉफ़ी का मग मंगवा कर पीने लगा। उन्होंने ये कैसी बदमज़ा कॉफ़ी बनाते हो तुम, मेरे लिए सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। मिकाइल ने कॉफ़ी का घूंट भरते ही मुंह के जाविये बिगाड़े। सॉरी सर जी, मैं आपको चाय बना देता हूँ, मुलाजिम हकलाया था। रहने दो, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। वैसे ये बताओ डैड को कैसे इतने मज़े की कॉफ़ी बना देते हो जो मेरे लिए तुम्हें मौत पड़ जाती है। उसके तीखे लहजे पर बेचारे मुलाजिम ने अपना खुश्क पड़ता गला तर किया। सर जी, वो मैं नहीं बनाता, उनको तो अनवा मैडम बना कर देती हैं। मैं कोशिश करता हूँ। मुलाजिम न जाने क्या क्या सफाइयाँ पेश कर रहा था, मगर मिकाइल तो अनवा के नाम पर ही चौंक गया। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और मोहतरमा मुझसे ऐसे भागती हैं जैसे मुझे कांटे लगे हों, वो धीरे से बड़बड़ाया।
اس نے ہر معاملے میں خود کو ہمیشہ حق بجانب سمجھا تھا، تبھی اس کو ہر شخص برا لگتا تھا۔ اس نے ہر معاملے میں خود کو ہمیشہ حق بجانب سمجھا تھا، تبھی اس کو ہر شخص برا لگتا تھا۔ ابھی وہ ملازم سے کچھ کہتا تبھی دروازہ ناک ہوا۔ اجازت ملتے ہی انوا اندر آئی۔ میکائیل کے اشارے پر ملازم انوا کو دعائیں دیتا ہوا باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ سر، یہ فائل حیات صاحب نے دی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا۔ وہ رٹو طوطے کی طرح سب بولتی ہوئی جانے کے لیے پر دھونے لگی۔ میکائیل اس کی حرکات و سکنات کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ سنو، مجھے کافی بنا کر دو، وہ ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے بولا۔ سوری، آپ نے مجھ سے کہا؟ انوا جاتے جاتے پلٹ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جی بالکل محترمہ، غالباً آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں یہاں کافی بنانے کی جاب نہیں کرتی۔ انوا بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے متوازن لہجے میں بولی۔ بابا کو بھی تو دیتی ہو، تو کیا ان کی چاپلوسی کرتی ہو؟ میکائیل نے کونیاں ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھ پر چہرہ ٹکائے استہزائیہ انداز میں کہہ کر اسے زج کرنا چاہا، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ دیکھیں، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں سر کو آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کے وارننگ دیتے لہجے پر میکائیل کردار کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا۔ سیریسلی، تمہیں لگتا ہے میں اپنے باپ سے ڈر جاؤں گا؟ شٹل کاک کہیں کی ہوں۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انوا نے لب بھیجے۔ اس کی ہنسی دیکھی۔ جب سے یہ بندہ آفس آنے لگا تھا تب سے اس کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا، جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ میں فضول باتوں پر بحث نہیں کرتی۔ وہ پھر سے جانے کے لیے مڑی، مگر اگلی بات نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ ہاں بھئی، ہم سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں، جب ہیڈ کوارٹر کو ہی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے؟ شارپ مائنڈ۔ اس کے جلے کٹے انداز پر وہ آنکھیں میچ کر بمشکل اپنا اشتعال دباتے پلٹی۔ آپ جو مرضی کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ایک انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، تو میں کیوں اپنا دامن گندا کروں؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتی ہوئی میکائیل کردار کو جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر رکی وہ نہیں تھی، کیونکہ اسے شدید گولہ باری کا خدشہ تھا۔ یو سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میکائیل نے ٹیبل پر زوردار مکہ رسید کیا تھا، جس سے سب کچھ ہل کر رہ گیا تھا۔ آج میکائیل کردار کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب رہا تھا۔ یہ شکر تھا دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ جنگ عظیم ہونی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ابو کو اچانک اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جہانگیر ان کی گود میں بیٹھا ان کی داڑھی سے کھیل رہا تھا، اور وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ابو! اس کی نم آواز پر حاجی ثناءاللہ نے سر اٹھایا۔ وہ بھاگ کر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ لیا اور چپ کروانے لگے۔ ممی! ابو دیتے لیے بہت ساری چیزیں لائے ہیں۔ جے کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ مسکرا دی۔ بیٹے تم بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ انا بھی کھانے کی تیاری کے لیے اٹھی۔ نہیں انا، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ اس نے انہیں بٹھانا چاہا۔ تم مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے جہانگیر نے میری مالش کی تھی۔ انا بھی کے بتانے پر جے نے گردن اکڑا کر داد طلب نظروں سے انوا کو دیکھا۔ شاباش میرے شیر! اس نے جھک کر جے کا سر چوما۔ حاجی ثناءاللہ کی پرسوچ نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ انا بھی کے جاتے ہی حاجی ثناءاللہ اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ ان کی سنجیدگی پر چونکی۔ جے، آپ کچن میں انا بھی کو ہیلپ کرو، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے جے کو بہلا کر باہر بھیج دیا۔ انوا بیٹے، میں چاہتا ہوں تم اب گھر چلو۔ انہوں نے محتاط انداز میں بات شروع کی۔ ابو، یہ میرا ہی گھر ہے، میں کہیں اور کیوں جاؤں گی؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا گھر حارث کے دم سے تھا، اب نہیں ہے۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ ان کی وضاحت پر وہ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔
ابو، جب میں رخصت ہونے لگی تھی تب آپ نے ہی کہا تھا تم اپنے گھر جا رہی ہو، اسے جنت بنا دینا، اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اس کی لرزتی آواز پر وہ لب بھیج گئے۔ بیٹی حارث کے ہوتے بات اور تھی، مگر اب بات اور ہے۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے۔ ایک رشتہ بھی ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کی۔ 2 بیٹے ہیں اس کے اور بیوی وفات پا چکی ہے۔ وہ جے کو رکھنے کے لیے راضی ہے۔ وہ اس سے نگاہیں چرا گئے۔ ابو، میرا گھر بسا ہوا ہی ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ خوش ہوں۔ مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ میری زندگی میں حارث کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کوئی خود کی اولاد سے بڑھ کر میری جے کا خیال رکھے گا؟ میں اسے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتی ہوں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو۔ اسے کبھی کوئی بھی شخص طعنہ نہ دے سکے۔ انواع کی بات پر انہوں نے سرد آہ بھری۔ چلو پھر تم وہاں تو چلو، تمہاری امی اور بہنیں یاد کرتی ہیں تم دونوں ماں بیٹے کو۔ وہ مسکرا کر بولے، ابھی نہیں ابو، میری نوکری کا حرج ہوگا، اور دوسری بات میں بھابھی کے ساتھ مزید منہ ماری نہیں کر سکتی۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ 2-3 بار ہی میرے گھر جانے پر واویلا مچاتی تھی۔ اب تو میرا جے سمجھدار ہو رہا ہے اور ہر بات کو محسوس کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ میری بہنیں بھی تو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں وہاں، اور میں جانتے بوجھتے اپنے بیٹے کی شخصیت مسخ کر دوں۔ اس کی بات پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ابو، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، مگر دین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ آپ چاہے جتنے مصروف صحیح، مگر تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی بیٹیوں کو بھی سنا کریں۔ بیٹیاں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کبھی ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیا۔ وہ بھائی جو اپنی بیوی کے لیے مہربان شوہر ہے، ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے۔ ہم تو اس کے لیے بھی لمبی عمر اور صحت کی دعا کرتے ہیں۔ ابو، آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ کیا میں نہیں جانتی بھائی اپنے آوارہ دوست سے زویا کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدارا ابو اپنی بیٹیوں کو ڈھال بنے تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو۔ وہ روتی ہوئی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اور حاجی ثناء اللہ بہتی آنکھوں سے اپنی سب سے خاموش بیٹی کو بولتے سن رہے تھے۔ وہ واقعی ایک فوجی کی بیوی لگ رہی تھی، پرعزم اور نڈر۔ وہ اسے سینے سے لگائے سر تھپکنے لگے، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ممی آ جائیں، ابو تو بھی بلا لیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، جے نے دروازے سے چہرہ نکال کر کہا، پھر یکدم انہیں گلے لگا کر دیکھ کر بھاگ آیا۔ مجھے بھی حگ کرنا ہے۔ وہ جلدی سے ابو کی گود میں چڑھ گیا تو وہ تینوں مسکراتے ہوئے گلے لگ گئے۔ حاجی ثناء اللہ کھانا کھا کر کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر واپسی کے لیے نکل گئے۔ انواع کے پرزور اصرار پر بھی وہ نہ رکے۔ ان کی آنکھیں تو ابھی کھلی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی سہولیات دیتے تھے، مگر انہیں جو اصل چیز چاہیے تھی وہ کبھی نہ دی۔ ان کی بیٹیوں نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا تھا، تو وہ کیسے جان پاتے کہ وہ غیر محفوظ ہیں؟ ہر بات کا زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کہے بغیر وہ دوسروں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ابو کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ بس وقت سے پہلے انہیں ان کی کوتاہیوں کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ بعض اوقات والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، بس انہیں پیار سے اس بات کا احساس کروانا چاہیے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اندر داخل ہوتے جے کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو بھاگا آیا۔ ممی، روئیں مت، دے بڑا ہو کر شب کے ساتھ فائٹ کرے گا۔ وہ چم جیسی باڈی لے گا اور ڈشوں ڈشوں چلتے شب کو مارے گا۔ جے نے اس کے آنسو پوچھ کر گلے لگایا تو وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر اور زور سے رونے لگی۔ ممی، جے کی بس ہوئی تھی، وہ بھی گلا پھاڑ کے رونے لگا تھا تو انواع گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، یہ بتاؤ آپ کے دوست نے اتنی چھوٹی ایج میں باڈی بنا لی؟ اس کی مشکوک نگاہوں پر جے جو بمشکل چپ ہوا تھا پھر سے رونے لگا۔ وہ اپنی ماں کا دھیان بٹانا اچھی طرح جانتا تھا۔ چپ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ انواع اسے خود سے لگائے تھپکنے لگی۔ 5 بجنے والے تھے۔ انواع اسے پارک لے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ہیلے بہانوں پر کان دھرے بنا وہ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کے پاس سے گزرتا فون پر مصروف میکائیل کردار باہر نکل آیا۔ وہ آج بھی مایوس لوٹ رہا تھا، کیونکہ 4 بجے سے انتظار کرتے کرتے اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ کچھ آفس کی تھکن بھی تھی۔ آج بھی ان کا آپس میں ملنا طے نہیں تھا، یا پھر جے کی دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ جاری ہے تو
آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ تھینکس فار دی واچنگ، اللہ حافظ۔